اور آپ کو بتائیں کہ پاکستان ترکی آذربائیجان کے سفیر کی اجلاس جاری ہے. وزیر اعظم شہباز شریف اس اجلاس میں موجود ہیں. بسم اللہ الرحمن الرحیم. Honorable President Ilham Aliyev, Honorable President Recep Tayyip Erdogan, Honorable Ministers, distinguished delegates, Assalamu alaikum and a very good afternoon. At the outset, I would like to congratulate my dear brother President Ilham Aliyev and our brothers and sisters in Azerbaijan on your Independence Day, and the way Azeri nation fought for its liberation. You earn high position in the Community of Nations. I would also like to, at this point, extend my heartfelt felicitation to my dear brother President Tayyip Erdogan for having very skillfully resolving the issue of PKK, and that goes to explain in volumes, my brother, your diplomatic skills to resolve this issue, and by virtue of this, you have earned a high place and influence not only in the region but beyond. My dear brother President Ilham, I extend my heartfelt gratitude for your very warm welcome and generous hospitality extended to my delegation and to me. It is a profound honor to join my very dear brothers, President Aliyev and President Erdogan, in this august setting that reflects the meeting of hearts and souls of genuine friends and sincere well-wishers. Watching the flutterings of flags of Azerbaijan, Turkey and Pakistan here in the serene beauty of Lachen, our hearts are filled with immense joy and pride. Excellencies, we met in July last year at Astana in the trilateral format and had the most fruitful discussions on issues of mutual interest. And now at this stunningly beautiful venue of Lachen, we are now eagerly looking forward to take our trilateral partnership to new heights that would be in consonance with the wishes and desires of our peoples. And this should be no surprise to anyone, as Pakistan, Azerbaijan and Turkey are bound together by deep historical, cultural and spiritual ties forged through centuries of shared values and mutual support. My dear brothers, in more recent times, this historic relationship has been further strengthened as we have stood by each other, whether it be on Karabakh, Kashmir or northern Turkish Cyprus. Our strength lies in our solidarity and our mutual respect. This is but only natural, as our peoples too have given us their passionate support, as witnessed in the outpouring of love and affection in both Turkey and Azerbaijan. We could not but be mesmerized with the intensity of fervor
and enthusiasm of our common citizens. During Pakistan's recent conflict with India, which not only failed to bring up any credible evidence against Pakistan, but also rejected our sincere and generous offer of a neutral, transparent investigation into the so-called incident at Pahalgam by any international body. My dear brothers, the world we live in faces numerous grave challenges, including armed conflicts, climate change, diseases, and economic crisis. This is why the three of us have assembled here today, opting for compassion while rejecting conflict. We are confident that patience and wisdom will ultimately usher in peace and prosperity. In today's unpredictable and volatile world, political security architectures, connectivity alignments, and emerging technologies are shaping the new reality. In such a situation, Pakistan is very fortunate to have sincere brothers like Turkey and Azerbaijan, who have stood together with us as impregnable rocks and whom we can trust without a second thought, unhesitatingly. Brothers in arms, forever united in peace, justice, and morality. Dear brothers, I am confident that our time-tested relationship would not only be beneficial for the well-being of our own people, but also contribute to peace and prosperity in the region and beyond. This trilateral format is both very timely and of great importance and significance for all of us, as it gives us the necessary political ownership and the impetus to move forward collectively and in unison in all spheres of our common interest. Finally, I would once again like to thank you from the core of my heart to have supported Pakistan in the recent conflict, which was obviously very serious. It was an aggression from India against Pakistan for no rhyme and reason. And at that point in time, my very dear brother, President Tayyip Erdogan, your firm stand and your solidarity with the people of Pakistan, as much as my very dear brother, President Ilham Aliyev, your unwavering commitment with the people of Pakistan and firm stand during this crisis has earned highest level of appreciation and deep gratitude from the people of Pakistan, my government, and myself. And we will remain grateful to both of you and the both nations for all time to come. My statement would be incomplete if I, at this point in time, did not mention about the role of Field Marshal Sayyid Asim Munir, who led the armed forces of Pakistan, who fought with great bravery and highest level of professional acumen, and the entire Pakistani nation standing behind our armed forces and him. I saw him during those moments, God-fearing, fearless, firm, and with an iron resolve, with patience, and obviously with fortitude to face that aggression. Alhamdulillah, with Allah Almighty's
infinite blessings and kindness and the support of the people of Pakistan and your support, we were victorious. But I have said in all humility that we want peace in the region. Yesterday we wanted peace, today we want peace, and tomorrow we want peace. And that requires talks on the table on issues which need urgent attention and amicable resolution. That is the issue of Kashmir, according to the resolutions of United Nations and Security Council, and as per the aspirations of the people of Kashmir. Secondly is the water issue. Unfortunately, my very dear brothers, India tried to weaponize Indus Water Treaty, which is a lifeline for the people of Pakistan, 240 million people, for their agriculture use, their own use for drinking purposes, and many other purposes. I think this was most unfortunate that India tried to threaten to stop our flow of water to Pakistan. This is not possible, this was never possible, and this will not be possible, inshallah. We are making proper arrangements to ensure that India never ever does it. Finally is the question of terrorism. I have said in all earnest that if India wants to talk on countering terrorism in sincerity of purpose, Pakistan would be willing to talk to India on this issue as well. But this is a fact of life, my very dear brothers, that we are the biggest victim of terrorism around the globe. We lost 90,000 people, valuable lives of Pakistan, and we have lost $150 billion worth of economic losses over the last many decades. And there cannot be a bigger commitment and our intention to beat this menace for all time to come. And in that, if India wants, in all sincerity, honest cooperation, Pakistan would be willing, along with promotion of trade with India. All these issues need to be discussed on table. I would be extremely grateful for your support in this behalf, as my very dear brothers and real brothers, in fact. May Allah Almighty, in His wisdom and benevolence, guide us in the journey that we are undertaking. Thank you, my dear brothers. Pakistan, Turkey, Azerbaijan, friendship, Zindabad, long live this friendship. Thank you. ترکی پاکستان آذربائیجان سفریقی اجلاس جاری. وزیر اعظم شہباز شریف نے اجلاس سے خطاب کیا. I would like to thank the media. ناظرین، آذربائیجان ترکی پاکستان آذربائیجان سفریقی اجلاس جاری ہے. وزیر اعظم شہباز شریف نے خطاب کرتے ہوئے کہا، آذربائیجان کے صدر اور عوام کو یوم آزادی پر مبارکباد پیش کرتا ہوں. صدر طیب اردوان نے جس مہارت سے PKK کا مسئلہ حل کیا وہ قابل ستائش ہے. بھارت نے پاکستان کا پانی روکا اور پانی کو بطور ہتھیار استعمال کیا. ہم کل بھی امن چاہتے تھے، آج بھی امن چاہتے ہیں. ان کا یہ بھی کہنا تھا کہ بھارت نے بغیر شواہد پہلگام واقعے کا الزام پاکستان پر لگایا تھا. پہلگام واقعے کی آڑ میں بھارت نے جارحیت کا راستہ اختیار کیا. بھارت کے ساتھ کشیدگی کے وقت پاکستان کا ساتھ دینے پر ترکی آذربائیجان کا شکریہ ادا کرتے ہیں. فیلڈ مارشل سید عاصم منیر نے بہادری کے ساتھ افواج پاکستان کی قیادت کی. انہوں نے کہا، پاکستان ہمیشہ خطے میں امن چاہتا ہے اور امن کی بات کرتا رہے گا. پاکستان مقبوضہ کشمیر سمیت تمام مسائل پر بات چیت کے لیے مذاکرات کی میز پر آنے کو تیار ہے. مقبوضہ کشمیر کا مسئلہ سر فہرست ہے جو UN کی قراردادوں کے مطابق حل ہونا چاہیے. دوسرا بڑا مسئلہ پانی کا ہے جو پاکستان کے 24 کروڑ عوام کے لیے لائف لائن ہے. انہوں نے یہ بھی کہا کہ بھارت سنجیدگی سے انسداد دہشت گردی پر بات کرنا چاہتا ہے تو ہم بھی تیار ہیں. پاکستان دہشت گردی سے سب سے زیادہ متاثر ملک ہے.
پاکستان ترکی آذربائیجان دوستی زندہ باد. وزیر اعظم شہباز شریف نے آذربائیجان کے قومی دن پر انہیں مبارکباد بھی دی. انہوں نے کہا کہ تینوں ممالک کے درمیان مشترکہ مفادات پر بات کرنے کے لیے پرعزم ہیں. امید ہے کہ سہ فریقی اتحاد مستقبل میں مزید مضبوط ہوگا. آذربائیجان، ترکی اور پاکستان میں ثقافتی اور تاریخی تعلقات. واپس آئیں گے بریک کے بعد، ہمارے ساتھ رہیے. وزیر اعظم شہباز شریف نے کہا ہے کہ پاکستان خطے میں ہمیشہ امن چاہتا ہے اور امن کی بات کرتا رہے گا. بھارت پاکستان کا پانی روکنا چاہتا ہے، جو نہیں ہو سکے گا. تیاری کر رہے ہیں تاکہ بھارت معاہدے کی خلاف ورزی نہ کر سکے. بھارت نے پہلگام واقعے کی آڑ میں جارحیت کا راستہ اپنایا. بھارت سنجیدگی سے انسداد دہشت گردی پر بات کرنا چاہتا ہے تو ہم بھی تیار ہیں. لاشن میں سہ فریقی اجلاس سے خطاب میں ترکی کے صدر رجب طیب ایردوان نے کہا خطے کا امن تباہ کرنے والوں کے خلاف کھڑے ہوں گے. مشترکہ اہداف کے حصول کے لیے مل کر کام کرنا ہوگا. صدر آذربائیجان الہام علییو نے کہا مشترکہ اہداف کے حصول کے لیے مل کر آگے بڑھ رہے ہیں. اسی پر بات کرنے کے لیے ہمارے ساتھ موجود ہیں بریگیڈیئر ریٹائرڈ راشد ولی جنجوعہ صاحب. بہت شکریہ راشد ولی صاحب وقت دینے کے لیے. بتائے گا یہ سہ فریقی اجلاس جاری تھا اور ترکی کے صدر کی جانب سے ایک اہم بیان دیا گیا ہے. ایک تو انہوں نے کہا کہ ترکی اور آذربائیجان پاکستان کا بھرپور طریقے سے ساتھ دیتے ہیں اور اس عزم کا اظہار بھی کیا، اور دوسری جانب انہوں نے یہ بھی کہا کہ جو خطے کا امن تباہ کرنے کی کوشش کرے گا اس کے خلاف بھرپور مزاحمت بھی کی جائے گی. کس طرح سے دیکھتے ہیں اس بیان کو آپ؟ دیکھیے بڑا یہ اچھا بیان ہے اور یہ کنسسٹنٹ رہے ہیں. ترکی اور آذربائیجان اصولی موقف رہا ہے ان کا پاکستان کی حمایت میں بھی، اور چونکہ وہ ترکی نے دہشت گردی کو اور اس کے عوامل کو بڑا قریب سے دیکھا ہے، جو PKK کی کردش دہشت گردی تھی اور الٹیمیٹلی اس کا خاتمہ ہوا ہے ان کی بڑی کنسسٹنٹ کوششوں سے، تو ان کو اس پوری چیز کا ادراک ہے. اور اسی لیے انہوں نے بھارت کا جو جھوٹا بیانیہ تھا وہ اس کو بالکل یکسر مسترد کرتے ہوئے پاکستان کے ساتھ سولیڈیرٹی دکھائی ہے. 10 برادر اسلامی ممالک بھی اور ایک اصولی ملک بھی. یہی آذربائیجان کا موقف تھا. انہوں نے بھی وہ ان کے اپنے بڑے مسائل رہے ہیں اندرونی، اور اس میں جب پاکستان ان پہ وہ وقت آیا تو اصولی اور مٹیریل پاکستان کی سپورٹ ان کے ساتھ تھی. تو یہ جو آذربائیجان اور ترکی کا ایک موقف ہے وہ اصولوں پہ مبنی ہے، اور کوئی بھی جو دنیا کا ایک اصولی موقف رکھنے والا سوورن ملک ہے وہ کسی سوورن ملک کی جو ٹیریٹوریل انٹیگریٹی ہے اس کو پامال کرنے کی اجازت نہیں دے سکتا. اور بھارت نے پہلگام واقعے کی آڑ میں جو سرحدوں کو اس کی سوورینٹی سینکٹیٹی پامال کرنے کی کوشش کی، اور اس کے بعد سے ابھی تک یہ کوورٹ وار کے ذریعے پراکسیز کا جال بچھایا ہوا ہے پاکستان کو ڈی اسٹیبلائز کرنے کے طرفے ہے. تو یہ انہوں نے بڑا کھل کے اس کو کنڈیم کیا ہے اور پاکستان کا جو موقف ہے اس کو سپورٹ کیا. یہ پاکستان کی ایک بہت اچھی اور سفارتی سطح پر ایک کامیابی ہے، اور یہی ہماری اسٹرینگتھ ہے، کیونکہ دنیا کو بھارت کا اصل چہرہ دکھانے کے لیے سفارتی محاذ پہ ہمیں بہت متحرک ہونے کی ابھی بھی ضرورت ہے. اور یہ کامیابیاں ہمیں آئندہ بھی فائدہ دیں گی جب ہم بہت سی اور فورمز پہ جائیں گے. بھارت کی جو آبی جارحیت ہے اس کو بے نقاب کرنے کے لیے اس میں بین الاقوامی قوانین جو ہیں جو انٹرنیشنل ٹریٹی کی سینکٹیٹی کو انڈرائز کرتے ہیں، ہم نے اس کا دفاع کرنا ہے. اور بھارت کا جو موقف ہے وہ انڈیفینسبل ہے. ایک تو آج کل کے دور میں کوئی دنیا کا جو ملک ہے جو عالمی قوانین کی پابندی کرتا ہے وہ کسی بھی قسم کی انٹرنیشنل ٹریٹی کی سینکٹیٹی کی مخالفت نہیں کر سکتا، اور نہ ہی وہ کسی ملک کو ایک جھوٹی دہشت گردی کے الزامات کسی بھی ملک کو جھوٹی دہشت گردی کے الزام کے لیے مرتکب نہیں ٹھہرا سکتا. بہت شکریہ راشد ولی جنجوعہ صاحب، اس حوالے سے آپ ہم سے بات کر رہے تھے. وزیر اطلاعات طارق گفتگو کر رہے ہیں. شکریہ ادا کیا اور جو بھرپور حمایت کی ہے آذربائیجان نے پاکستان کی، تو وہ یہاں پہ بڑا ایک جذبہ پایا جاتا ہے پاکستان کے حوالے سے. تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ یہ جو ڈپلومیسی شروع کی گئی ہے میاں شہباز شریف صاحب وزیر اعظم پاکستان کی طرف سے، یہ پاکستان کے بین الاقوامی سطح پہ
جو تعلقات ہیں اس کو مزید مضبوط بھی کرے گی، اور مارکہ حق میں فتح کے بعد ان دوروں کی اہمیت مزید بڑھ گئی ہے، اور ہم دیکھ رہے ہیں کہ بہت سے ممالک، دوست ممالک پاکستان کی خوشی میں خوش ہیں. تو الحمدللہ اللہ کا شکر ادا کرتے ہیں. اور آج یوم تکبیر کے موقع پہ، جب ان کا بھی ریپبلک ڈے ہے، یہاں پہ جب اکٹھے ہوں گے ترکیہ کے صدر رجب طیب اردگان، پاکستان کے وزیر اعظم شہباز شریف صاحب اور آذربائیجان کے صدر الہام علیف، تو بڑا اچھا میسج جائے گا. اور یہ تینوں ملکوں کی عوام جو ہیں وہ ایک دوسرے کی خوشی میں ہمیشہ خوش ہوتے ہیں. تو الحمدللہ میں سمجھتا ہوں کہ ان دوروں کی بڑی اہمیت ہے، اور ان دوروں سے پاکستان کی فتح اور پاکستان نے جو حق سچ پہ پاکستان تھا مارکہ حق میں، وہ پوری دنیا کو باور بھی کرایا ہے، پوری دنیا اس کو مانتی بھی ہے. اور میں دیکھ رہا ہوں کہ جو ہمارا مشرقی ہمسایہ ہے وہ اب اپنی خفت مٹانے کے لیے آپ نے دیکھا کہ ان کے پرائم منسٹر طرح طرح کے بیانات دے رہے ہیں. تو ایک ہارا ہوا وزیر اعظم اور ایک ناکام پولیٹیشین اس طرح کے بیانات داغ رہا ہے. اور جب میدان جنگ میں آئے تھے تو اللہ تعالیٰ کا بڑا فضل ہے کہ وہ ان کو ایک شکست ہوئی. اور اس کے بعد آپ دیکھیں کہ ہمارے وزیر اعظم اور ہمارے فیلڈ مارشل سید عاصم منیر بیرونی دوروں کے اوپر ہے، بیرون ملک جا رہے ہیں، اور پاکستان کے حوالے سے جو ہے وہ ایک بڑا اسٹرانگ مقدمہ پوری دنیا نے دیکھا، تو پوری دنیا اس کو مان بھی رہی ہے. اور دوسری طرف ہمارا جو مشرقی ہمسایہ ہے وہ بوکھلاہٹ کا شکار ہے. تو میں سمجھتا ہوں ان دوروں کا بہت زیادہ امپیکٹ ہے، اور ان دوروں کے حوالے سے بہت دیر تک الحمدللہ ایک پاکستان کی فتح کے حوالے سے بات چیت پوری دنیا میں ہوتی رہے گی، اور پاکستان کے کردار کو اور امن قائم کرنے میں جو پاکستان کا کردار ہے اس کو پوری دنیا مانے گی. تو میں سمجھتا ہوں کہ یہ ڈپلومیسی جو بڑی سکسیسفلی میاں شہباز شریف صاحب نے لیڈ کی، اور نائب وزیر اعظم اسحاق ڈار صاحب نے اس میں بھرپور کردار ادا کیا، نہ صرف یہ جنگ سے پہلے جب پہلگام کا واقعہ ہوا اس کے بعد، بلکہ اب مزید جو اللہ تعالیٰ نے فتح دی اس میں جو مزید ہماری ڈپلومیٹک ایفرٹس میں تیزی آئی ہے، اور ڈپلومیٹک ایفرٹس جو ہے پوری دنیا اس کو دیکھ رہی ہے. تو میں سمجھتا ہوں کہ پاکستان اور پاکستانیوں کے لیے ایک فخر کا مقام ہے کہ پاکستان کی تجارت اور مختلف شعبوں میں جو تعاون ہے اس کے فروغ کے لیے کتنا ہم آگے بڑھیں. دیکھیے کل یہ ڈیسائیڈ ہوا ہے کہ وفود کی سطح پہ جلد ایک ملاقات ہوگی جس میں مزید پیش رفت ہوگی اور معاملات کو جو حتمی شکل دی جائے گی. تو اس حوالے سے بھی آذربائیجان کے صدر بہت زیادہ نظر آئے کہ وہ اس پہ بہت کین ہیں، اور وہ چاہتے ہیں کہ پاکستان آذربائیجان کے تعلقات کو ایک اور لیول پہ لے کر جایا جائے. تو آج جو سہ فریقی ڈائلاگ یہاں پہ ہو رہا ہے، تو یہ میں سمجھتا ہوں کہ تینوں ممالک کے عوام، تینوں ممالک کی حکومتیں، تینوں ممالک کی قیادت یہ آپس میں ہم آہنگ ہے، اور تینوں ممالک کے لوگ جو ہیں وہ ہمیشہ آپ نے دیکھا کہ ایک دوسرے کی خوشی میں خوش ہوتے ہیں. بسم اللہ. وفاقی وزیر اطلاعات عطا تارڑ کی میڈیا سے گفتگو جاری تھی. عطا تارڑ کی جانب سے کہا گیا پاکستان کی فتح پر آذربائیجان کے عوام نے جشن منایا. آذربائیجان کے ساتھ برادرانہ تعلقات ہیں. مارکہ حق فتح کے بعد پاکستان کی اہمیت بھی بڑھ گئی ہے. آذربائیجان کے ساتھ ہمارے برادرانہ تعلقات موجود ہیں. وزیر اعظم شہباز شریف نے بہترین استقبال پر صدر الہام علیف کا اور عوام کا شکریہ بھی ادا کیا. وزیر اطلاعات عطا تارڑ نے کہا کہ پاک بھارت جنگ کے بعد یہ بہت اہم ایک سمٹ تھا جس میں وزیر اعظم نے اپنا موقف بھی سامنے رکھا اور پاکستان کے عوام کی نمائندگی کی. موسم کے حوالے سے خبر دیں تو ملک کے بیشتر شہر آج بھی شدید گرمی کی لپیٹ میں ہیں. کراچی میں پارہ 37 اور اس کی شدت 44 ڈگری سینٹی گریڈ جیسی محسوس کی گئی. سبی اور دادو میں درجہ حرارت 49 ڈگری کو چھو گیا. سکھر میں 47، تربت، جیکب آباد اور نواب شاہ میں 46 ڈگری سینٹی گریڈ رہا. سرگودھا، بہاولپور میں 42، فیصل آباد، صاحبال اور لاہور میں 41، جبکہ اسلام آباد میں 37 ڈگری ریکارڈ کیا گیا. محکمہ موسمیات نے آج کشمیر، گلگت بلتستان اور بالائی خیبر پختونخوا میں آندھی، جھکڑ چلنے اور گرج چمک کے ساتھ چند مقامات پر بارش کی پیشگوئی کی ہے. پاکستان کی تاریخ کا یادگار دن جب ملک کا دفاع ناقابل تسخیر بنا دیا گیا. پوری قوم یوم تکبیر پر مسلح افواج اور قومی سلامتی کے اداروں کو سلام پیش کر رہے ہیں. شہر شہر علیاں اور تقاریب کا انعقاد بھی کیا جا رہا ہے. اٹھائیس مئی یوم تکبیر، پاکستان ناقابل تسخیر، پاکستانی قوم فخر سے سرشار. اسلام آباد میں ٹرانسپورٹرز نے ریلی نکالی. کراچی میں میئر مرتضی وہاب کی زیر قیادت واک کا اہتمام کیا گیا.
فیصل آباد میں ویسٹ مینجمنٹ کمپنی ملازمین قومی پرچم تھامے سڑکوں پر نکلے۔ جنگ میں ضلع انتظامیہ کی جانب سے پرچم کشائی کی تقریب سجائی گئی اور ریلی نکالی گئی۔ بھاول نگر میں بھی یوم تکبیر پر شہریوں نے ریلی نکالی اور کاڑا میں شہریوں کی جانب سے ریلی کا انعقاد کیا گیا۔ فضائیں نعروں سے گونجتی رہیں۔ گجرانوالہ اور گجرات میں یوم تکبیر کے موقع پر تقاریب کا اہتمام کیا گیا۔ جڑانوالہ میں کیک کٹنگ کی تقریب ہوئی۔ عارف والا میں بھی پاکستان کو ایٹمی طاقت بنانے والوں کو خراج تحسین پیش کیا گیا۔ لکی مروت سمیت خیبر پختونخوا کے کئی شہروں میں بھی تقاریب اور ریلیوں کا انعقاد کیا گیا۔ سجاول اور سکھر سمیت سندھ کے دیگر شہروں میں بھی یوم تکبیر جوش و خروش سے منایا گیا۔ ڈیرہ بگٹی، وارکھان، نصیر آباد اور جعفر آباد میں بھی ریلیاں نکالی گئیں اور ملکی دفاع کو ناقابل تسخیر بنانے والوں کو خراج تحسین پیش کیا گیا۔ امیر جماعت اسلامی حافظ نعیم الرحمان کہتے ہیں مودی جب بولتا ہے تو دو قومی نظریہ سامنے آ جاتا ہے۔ مودی گولی چلائے گا تو ہم غوری چلائیں گے۔ تکمیل پاکستان کا ایجنڈا کشمیر ہے۔ پوری قوم کا اور یہ فوج کا، یہ حکومت کا، یہ نیوکلیئر سائنسدانوں کا اور ڈاکٹر عبدالقدیر خان کا تحفہ ہے جو پاکستان کو ملا ہے۔ ہمارا دشمن بھارت پاکستان کو مٹانے کے خواب دیکھتا ہے۔ مودی تقریر کرتا ہے تو دو قومی نظریہ دنیا کے سامنے آ جاتا ہے۔ یہ کہتا ہے کہ روٹی کھاؤ ورنہ گولی کے لیے تیار، تو ہم مودی سے کہنا چاہتے ہیں کہ تم گولی چلاؤ گے تو ہم گولی چلائیں گے۔ پاکستانی نوجوان تو تمہارے خلاف اٹھ کر کھڑے ہو چکے ہیں، تمہیں تو اپنی فکر کرنی چاہیے۔ 68 کروڑ لوگ ایسے ہیں جنہیں محفوظ بیت الخلاء کی سہولت حاصل نہیں ہے انڈیا میں، اور باتیں سنو اس مودی کی کہ جیسے پوری دنیا کو فتح کرنے کے لیے نکلا ہے، اور ابھی تو ہمیں کشمیر کو آزاد کروانا ہے۔ تکمیل پاکستان کا ایجنڈا کشمیر کی آزادی ہے اور کشمیر پاکستان بنے گا۔ شیخ وقاص اکرم اسلام آباد میں نیوز کانفرنس کر رہے ہیں۔ اور ہندوستانیوں کے ساتھ کیا ہے، اور پھر وہ جب اس کی تقریر آئی ہے آپ نے سنی ہوگی 2 دن پہلے، اس کے بعد تقریر تو ابھی 2 دن پہلے آئی، خان صاحب تو اس دن سے کہہ رہے ہیں جس دن ہم نے یہ جنگ جیتی ہے کہ یہ دوبارہ کوئی نہ کوئی بغیرتی جو ہے یہ کرے گا۔ 3 دن تو اللہ تعالیٰ کا بڑا شکر ہے، ہم تو اس ملک کے ایک ایک چپے، ایک ایک انچ کی حفاظت کے لیے اپنی جان، اپنا مال، اپنے بچے بھی قربان کرنے کے لیے تیار ہیں۔ بس یہ پاکستانی جس آزادی سے ہم اس ملک میں جینے کا ہمارا حق ہے، تو اس کے بدلے میں اگر ہم سب کچھ بھی دے دیں، اگر ہم کہتے ہیں کہ وہ صرف لڑائی کے ایونٹ، امن کے دور میں بھی ہمیں اسی آزادی سے اس ملک میں جینا ہے، ہمارا یہ حق ہے۔ حقیقی یکجہتی چاہیے اس ملک کو، اور حقیقی یکجہتی وہ کیا ہے؟ وہ صرف یہ ہے کہ یہ جعلی سرکار اور یہ ظلم اپنے سبجیکٹس پہ، اپنے لوگوں پہ، اپنی عوام پہ، سیاسی پارٹیوں پہ بند کر دے، فیصلے عدلیہ آزادی سے کر سکے۔ مطلب یہ کتنا آسان ہے آج کل یہ پریڈکٹ کرنا کہ بینچ لگتا ہے تو ہمارے وکیل ہمیں بتا دیتے ہیں کہ فیصلہ کی ہونا چاہیے۔ مجھے کسی نے پوچھا کہ یہ وومن یہ ریزرو سیٹس والا جو فیصلہ بار بار ٹی وی پہ 2-3 دن سے وہ مجھ سے آپ کیا توقع رکھتے ہیں کیا ہوگا؟ میں نے کہا آپ کو نہیں پتا کیا ہوگا تو جی پھر آپ لڑ کیوں رہے ہیں؟ میں نے کہا بیکاز وی بلیو ان فائٹنگ ٹو دی لاسٹ بال۔ سسٹم ایکسپوز ہوگا، دنیا میں چہرے بے نقاب ہوں گے، دنیا سن رہی ہے، آپ دکھا رہے ہیں، ٹی وی دکھا رہا ہے، اخبار دکھا رہا ہے، سوشل میڈیا دکھا رہا ہے، گفتگو کیا ہو رہی ہے، فیکٹس کیا ہے، وکیل کیا کہہ رہا ہے، سننے والے کیا گفتگو کر رہے ہیں۔ سو ہمیں پتا ہے کہ کیا ہو رہا ہے، مگر ہم چاہتے ہیں کہ دنیا کو بھی پتہ لگے، سو اس لیے ہتھیار نہیں پھینکیں گے۔ آخری بال تک جو ہے خان نے سکھایا ہے کہ آپ نے اس کو فائٹ کرنا ہے، آخری بال تک کریں گے، وائی ناٹ؟ ایسے ہم ہتھیار نہیں ڈالیں گے۔ تو 26ویں ترمیم کے حوالے سے ہم یہ سمجھتے ہیں کہ اس کو اگر یہ نہیں ختم ہوتی ہے، وڈرا نہیں ہوتی ہے، واپس نہیں ہوتی ہے، یہ تو ہر چیز کا یہ جنازہ نکل جائے گا۔ لوگ جو ہیں وہ پرسنل ایجنڈاز کو سامنے رکھ کے چیزوں پہ پالیسیز شیپ اپ کر رہے ہیں رادر دین۔ وزیر اعلیٰ سندھ کی زیر صدارت بجٹ سے متعلق محکمہ خزانہ اور منصوبہ بندی اور ترقی کا اجلاس ہوا۔ مراد علی شاہ نے کہا عید سے پہلے زیادہ تر تجاویز کو فائنل کیا جائے۔
نئے مالی سال کا بجٹ عوام کے مفاد میں بنایا جائے. جو ترقیاتی اسکیمیں مکمل ہونے والی ہیں ان کے فنڈز فوری جاری کریں. نئی اسکیموں کی تجاویز شارٹ لسٹ کر کے آئندہ اجلاس میں پیش کریں. فنڈز کا جائزہ لے کر نئی اسکیم فائنل کریں گے. 2023-24 میں 88.3 بلین روپے کی 1937 نئی اسکیمیں شروع کی تھیں جس میں سے زیادہ تر مکمل ہو جائیں گی. جون کے پہلے ہفتے صوبائی وصولیوں کے اعداد و شمار واضح ہو جائیں گے. کراچی سوراب کوٹ میں انٹرسٹی بسوں کے خلاف آپریشن کے دوران کئی بسیں تحویل میں لے لی گئی ہیں. نذیر شاہ ہمارے ساتھ موجود ہیں, تفصیل ان سے جانتے ہیں. بتائیے گا نذیر. دیکھیں یہ M9 ہے جہاں پر سوراب گڑھ سے حیدرآباد جانے والا ٹریک تقریباً 2 گھنٹے سے زائد کا عرصہ ہو چکا ہے. یہ بند ہے جس کی وجہ سے سینکڑوں کی تعداد میں شہریوں ٹریفک جام میں پھنس گئے ہیں اور گرمی کی وجہ سے سخت پریشانی کا شکار ہے. گاڑیوں کی لمبی قطاریں لگی ہوئی ہیں اور ایک مسافر بس کو سڑک پر کھڑا کر کے اس ٹریفک کو مکمل بند کیا گیا ہے. اور پولیس کا یہ کہنا ہے کہ احتجاج محکمہ ٹرانسپورٹ کے خلاف جو محکمہ ٹرانسپورٹ ہے وہ کر رہا ہے اور محکمہ ٹرانسپورٹ سندھ کے خلاف یہ کیا جا رہا ہے. سیکرٹری ٹرانسپورٹ اوکاش کی جانب سے کارروائیاں کرتے ہوئے کئی مسافر بسوں کو تحویل میں لیا گیا تھا جس کے اندر خواتین اور بچے بھی موجود تھے اور ان کو تحویل میں لے کر تھانے منتقل کیا گیا. جو یہ حکمت عملی تھی یہ شہریوں کے لیے عذاب بن گئی اور ٹریفک جام اور بسوں میں بیٹھے بچے اور خواتین گرمی سے بےحال ہیں اور تاحال سڑک کو نہیں کھلوایا جا سکے. جی بہت شکریہ نذیر. کراچی کے نجی اسکول میں خواتین اساتذہ پر تشدد اور ہراساں کرنے کے واقعے میں ملوث ایک ملزم کو گرفتار کر لیا گیا. پولیس کا کہنا ہے کہ گرفتار ملزم اسکول کی طالبہ کا والد ہے. پولیس حال کا ہیڈ کانسٹیبل حفیظ تاحال گرفتار نہیں ہو سکا. ہیڈ کانسٹیبل حفیظ فورینسک میں تعینات اور زیر تربیت ہے. اس کے خلاف محکمہ جاتی کارروائی کا آغاز بھی کر دیا گیا ہے. اہلکار حفیظ کی گرفتاری کی کوششیں بھی جاری ہیں. پولیس اہلکار نے رشتہ داروں کے ساتھ مل کر نجی اسکول کی اساتذہ پر تشدد کیا تھا. مقدمہ گزشتہ روز درج کیا گیا تھا. ایف بی آر نے کسٹمز کمانڈ فنڈ قائم کرنے کا نوٹیفیکیشن جاری کر دیا ہے. شعیب نظامی سے مزید جانتے ہیں. شعیب بتائیے گا کیا ڈیٹیلز ہیں؟ جی ملک میں اسمگلنگ کی روک تھام کے لیے کسٹم حکام کے لیے ایک انعام کی جو ہے وہ مہم جاری کی گئی ہے جس میں ان کے لیے مختلف انعامات جو ہے وہ رکھے جائیں گے. اس سلسلے میں نوٹیفیکیشن جاری کیا گیا ہے اور جتنے بھی کسٹم حکام جو مختلف کاروائیاں کریں گے اسمگلنگ کی روک تھام کے لیے ان کو 5 لاکھ روپے تک جو ہے وہ انعامات دیے جا سکیں گے. اور اس کے ساتھ ساتھ جو ہے وہ جو خفیہ معلومات اکٹھی کریں گے ان کے لیے بھی انعامات ہیں. اس کا مقصد یہ ہے کہ پاکستان میں جو اس وقت کسٹم سے معیشت کو نقصان جو اسمگلنگ سے معیشت کو نقصان پہنچ رہا ہے اس کے لیے کسٹم کو جو ہے وہ فعال بنایا جائے. ان کے جو افسران ہیں ان کی کارکردگی کو بہتر بنایا جائے. جی بہت شکریہ شعیب نظامی. لاہور میں پاکستان کرکٹ بورڈ کے نئے کوچز کے اعزاز میں تقریب ہوئی. ٹیم مینیجر نوید اکرم چیمہ نے ہیڈ کوچ مائک ہیسن، بالنگ کوچ ایشلین نوفکے اور بیٹنگ کوچ حنیف ملک کو خوش آمدید کہا. نوید اکرم چیمہ نے کہا کہ ہیڈ کوچ مائک ہیسن پروفیشنل سپورٹس مین ہے. ہیسن کے تجربے سے ٹیم کو ماڈرن ڈے کرکٹ سیکھنے کا موقع ملے گا. ٹیم نے ہمیشہ ڈسپلن اور پروفیشنلزم کا مظاہرہ کیا ہے. نیوز اسٹوڈیو سے فی الوقت اتنا ہی. دیکھتے رہیے اے آبائی.